जंग शुरू तो हिंदुस्तान ने की है, लेकिन इसका इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। कुछ दिन पहले इंडिया ने जो बुलदलाना कार्रवाई की है, इनको तो पता ही नहीं है कि हम तो जीते ही इसलिए हैं कि मर जाए अल्लाह की राह में। आपको क्या लगता है इंडिया ने हमला करके किसी अक्लमंदी का सबूत दिया है? कि वो जैसे गिरे हैं, जहाँ पर वो गिरे हैं वहाँ की गाज तक नहीं जली। मेजर गौरव अक्सर टीवी पर आकर पाकिस्तान मुखालफ चीखते चलाते रहते हैं, ये गरीब मुल्क है। फाइव जो है वो उनके राफेल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक एयर फोर्स जो है वो गिरा चुकी है। आपने सुना होगा मिशन सिंदूर, नाम तो इन्होंने बहुत अच्छा चुन के रखा था। अपनी तो जगह साइंस ने की ही है, साथ में इसने फ्रांस की जो एक इनका राफेल है उसको बनाने वाली कंपनी का जो इसने लेवल डाउन किया है वो अपनी मिसाल आप है। उसके अलावा उनको इसराइल की सपोर्ट है। हिंदुस्तान दुनिया का वो मुल्क है कि जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग बसते हैं। लेकिन कुछ हमारे अपने लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारी पाक आर्मी के खिलाफ जो है ना वो बातें कर रहे हैं। फिल्मों में वो घुस के मारना यानी ये उनके लिए बहरहाल आसान है। इन द रियलिटी घुसते तो वो हैं लेकिन मारते हम हैं। जैसा कि उन्होंने हमारी आबादी के ऊपर अटैक किया। ये सारे एक्टर्स हैं, सारे जो है ना वो ड्रामेबाज हैं, और सबसे बड़ा ड्रामेबाज इंडियन मीडिया है। बात तो हुई थी पानी बंद करने पे, पानी भी उन्होंने बंद किया, चीखें भी उनकी निकल रही हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसलिए सो रहा था और मेरे बच्चे इसलिए आराम और चैन की नींद सो रहे हैं कि मेरे वतन की सरहदों की हिफाजत पे मेरा जवान फौजी खड़ा है। हमारे आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब, उनके बयानात बहुत कम आए हैं, लेकिन जो आए हैं वो बहुत तगड़े हैं। पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को अपने जूते की नोक पे रखा हुआ था। बस भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। करंट सूरत हाल पर डिस्कशन करने के लिए आपको ज़हमत दी है। कुछ दिन पहले इंडिया ने जो बुलदलाना कार्रवाई की है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? एक तारीख़ है हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान ने जो है वो हमेशा छुप के पीछे से रात की तारीकी में वार किया है, और इस बार भी उसने यही किया है। इस बार उसने एक नहायत घटिया और गिरी हुई हरकत ये की है कि उसने शहरी आबादी में सिविलियन को जो है वो निशाना बनाया है। जंग तो होती है बॉर्डर्स के ऊपर, फ़ौज की फ़ोर्स से लड़ाई होती है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट ने इस बात का अंदिया दे दिया हुआ था कि अब ये शहरों में जंग लड़ी जाएगी। शहरों में जंग जब लड़ी जाती है तो नफसियाती तौर पे जो है वो कमज़ोरी का इंसान जो है वो शिकार होता है, और जो है वो अफरा तफरी मचती है, भगदड़ होती है, तो उससे जो है वो एक मोरल डाउन होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी इनको तो पता ही नहीं है कि हम तो जीते ही इसलिए हैं कि मर जाए अल्लाह की राह में। और आपने देखा कि वो जो 29 के करीब लगभग कमोबेश जो जनाजे उठे हैं, उनके घर वालों ने फ़ख्र के साथ उन शहदा की लाशों को अपने कंधे के साथ जो है वो यानी अपने कंधों के ऊपर जो है वो उनको उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाया, और उसमें फ़ौज शाना बशाना थी। यानी ना अवामुन्नास में किसी तरह की क्यूरोसिटी पैदा हुई फ़ौज के ख़िलाफ़, और ना ही फ़ौज ने जो है वो उनको बेयार व मददगार छोड़ा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि जितने भी जो है वो जनाजे उठे हैं उसमें सबके मोरल जो है वो बिल्कुल पुरजोश थे, और वो लोग तो जो है वो उनके लिए तो बाइज़ फ़ख्र है कि उनके जो है वो शुहदा अल्लाह के यहाँ उनके लिए एक दलील के तौर पे पहुँचे, और हशर वाले दिन हमारे लिए असासा होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका जो है वो भरपूर जवाब दिया भी गया है पाक आर्मी की तरफ से, और इंशाअल्लाह आइंदा दिया भी जाएगा। जी बिल्कुल। ये जंग शुरू तो हिंदुस्तान ने की है, लेकिन इसका इख्तिताम पाकिस्तान करेगा इंशाअल्लाह। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी सेम उसी तरह से आगे से जवाब देना चाहिए, उनके शहरों को टारगेट करना चाहिए ताकि उनकी आवाम को भी पता चले। देखिए सलमान, ये हमारी अक़दार में से नहीं है, ये हमारी वैल्यूज़ और हमारे अखलाक और हमारे दीनी तालीमात बिल्कुल जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देती। उसकी वजह यह है कि कुरान कहता है कि तुम उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो बूढ़े हैं, और जो ना लड़ने वाले नौजवान हैं, उनका क्या कसूर है? यानी हम अगर निशाना बनाते हैं उनके शहरों को, तो सिविलियंस को अगर जो है वो उनकी हलाकतें होती हैं तो ये तो अखलाकी दीनी एतबार से मुनासिब नहीं है। लिहाजा आपने देखा कि पिछले दिनों बल्कि कल यानी कल से जो पैवस्ता शब थी उसमें जो कार्रवाई की है वो बॉर्डर्स पे की गई हैं, वो जो है वो एयर बेसिस के ऊपर की गई हैं, वो छावनियों के ऊपर की गई हैं, बॉर्डर्स के ऊपर की गई हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला की तौफीक से हमारी अफवाज जो है वो भरपूर जवाब देंगी,
اور دے رہی ہیں، لیکن وہ سویلینز کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی مائیں ہیں، وہاں کی بہنیں ہیں، وہاں کی بیٹیاں ہیں، اور مائیں بہنیں بیٹیاں باوجود سرحدوں کے سب کی، یعنی وہ اس کا درد، اس کی محبت وہ ایک ہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کے شہری آبادی کے اوپر جو ہے وہ جوابی کارروائی کرنی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ویلیوز، ہماری اقدار، اخلاق اور دینی معیار یہ نہیں ہے. سوشل میڈیا تو آپ دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ ایک عجیب قسم کا شور برپا ہے کہ یہ جنگ ہو کیوں نہیں رہی، اتنی گرمی میں جنگ رکھ رہے ہو، کوئی ولیمہ نہیں رکھتا، اس طرح کی میم جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. تو اس سب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. بعض کا تو ہنسی بھی آتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر مجھے تو شرم ہی آتی ہے اس طرح کی میم دیکھ کے. یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جنگ کی یا دشمن سے سامنے کی تمنا نہ کرو. بالکل. لیکن اگر تم پہ جنگ مسلط ہو جائے اور دشمن سے سامنا ہو جائے تو پھر پیٹھ پھیر کے بھاگو نہیں، بلکہ جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرو، جوان مردی کے ساتھ مقابلہ. حدیث کا مفہوم ہے. تو اول تو یہ ہے کہ اس بات کی تمنا کرنا یہ نہایت غیر مناسب اور غیر دانشمندانہ حرکت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں یہ مارکہ لکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم پوری طرح سے دفاع کریں گے انشاءاللہ. اور مزید اس میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جنگیں جب ہوتی ہیں نا تو قومیں صدیوں پیچھے چلی جاتی ہیں، یعنی ان کو دوبارہ سے سروائیو کرنا پڑتا ہے، ان کو دوبارہ سے اپنی جو ہے وہ ریکنسٹرکشن اور ری بلڈنگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ کوئی یعنی جن قوموں کے اوپر، جن معاشروں کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہیں یا انہوں نے جنگیں طویل ترین لڑی ہیں، یہ آپ ان سے پوچھیے. تو ویسے بھی ہم 3 جنگوں کا تجربہ کر چکے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی تمنا یا آرزو کرنا کہ جنگ اگر کرنی ہے تو پھر کھل کے کریں. یہ اب جو ہے وہ یہی واز ہوں گی، یہ ڈرونز وار ہوں گی، جو ہے وہ پراکسی وارز ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا وارز ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے، میڈیا وار ہے. تو یہ اب جو ہے وہ اس طرح کی جنگیں ہوں گی، اور اگر کھل کے جنگ ہوئی تو وہ 5 سے 10 منٹ کی گیم ہوگی، اس سے زیادہ کی گیم نہیں ہوگی. تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی بڑے حادثے سے ہمیں محفوظ رکھے. لیکن اگر دشمن اس بات پہ ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم اسے جنگ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، اور نہ ہم ڈرنے والے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا نے حملہ کر کے کسی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے یا بے وقوفی کی ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان نے عقل مندی یا بے وقوفی کا مظاہرہ کیا ہے تو آپ کو انٹرنیشنل میڈیا دیکھنا چاہیے. وہاں جو انالیسز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنا تو بیڑا غرق کیا ہی ہے، یعنی اپنی تو جگ ہنسائی اس نے کی ہی ہے. ساتھ میں اس نے فرانس کی جو ایئر کرافٹ ان کا رافیل ہے اس کو بنانے والی کمپنی کا جو اس نے لیول ڈاؤن کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ فرانس کی مارکیٹ کے شیئر گر گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پھر جو اسرائیل کا خانہ خراب کیا ہے، یعنی وہ پوری دنیا میں اپنا اسلحہ فروخت کرنے کے حوالے سے ٹاپ 10 میں اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. اور اس کے جو ڈرون استعمال کیے گئے ہیں ہیروپ، اس کی لگ بھگ جو قیمت ہے وہ $7 لاکھ ہے ایک کی. اور اب تک جو ہے وہ پاکستان یہ اسرائیلی ساختہ 29 ڈرون گرا چکا ہے، جس کی کہ ٹوٹل جو $US میں قیمت بنتی ہے وہ $7.5 ملین ہیں، اور یہ کھربوں روپے میں جو ہے وہ اماؤنٹ جاتی ہے. جو ابھی تک پاکستان الحمدللہ 5 جو ہے وہ ان کے رافیل الحمدللہ ہماری پاک ایئر فورس جو ہے وہ گرا چکی ہے. اور ایک رافیل کی قیمت آپ سن کے حیران ہوں گے، وہ $288 ملین ہے، یعنی $288 ملین ہے ایک کی. جی ایک کی. اور آپ اس کا ذرا کل تخمینہ لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابھی تک جو ہے وہ ہندوستان کا کتنا نقصان ہو چکا ہے. اور ابھی ان کے مقابلے میں ہمارے F-17 تھنڈر نہیں اڑے. ابھی یہ جو ہمارے پاس نارمل ایئر کرافٹس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو یہ جنگیں جو ہیں وہ ایمونیشن اس میں بالکل استعمال ہوتا ہے، لیکن اسلحہ، بم اور بارود کے ساتھ آپ کو غیرت اور جرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمت اور طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ ایک بات یاد رکھیں کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان نے اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا.
میجر گورو اکثر ٹی وی پر آ کر چیختے چلاتے رہتے ہیں یہ غریب ملک ہے, یہ روٹی کیسے کھاتے ہیں, یہ لڑیں گے کیسے, اس طرح کے یعنی کہ چیخو پکار وہ کرتے ہی رہتے ہیں. میجر گورو آرین سے مجھے یاد آیا کہ اصل میں پوری دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اس وقت جو ہے وہ ترقی ہم سب کے سامنے ہے, اور اس سے پہلے شاید یہ دنیا نے دیکھی بھی نہیں. مختلف تجربات ہو رہے ہیں, ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, لیکن انڈیا نے بھی جو ہے وہ اس میں ایک قدم آگے بڑھا کے کچھ کتوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا ہے. ان کتوں کے اوپر جب اس نے ایکسپیریمنٹ کر کے ان کو انسانی شکل میں سامنے لے کے آئے ہیں, تو میجر گورو آرین انہی میں سے ایک ہے جو ہر وقت پاکستان کے اوپر بونکتا رہتا ہے. میجر گورو آرین جو پاکستان پہ ہر وقت یہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ یہ غریب اور پھٹیچر ملک ہے اور ہمارے ساتھ یہ جنگ کیا کرے گا, میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ پڑھے ہیں, ہندوستان کے اسٹیٹ نہیں پڑھے. ہندوستان دنیا کا وہ ملک ہے کہ جس میں سب سے زیادہ غریب لوگ بستے ہیں. قریب 80 کروڑ غربت سے نیچے والی سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. حکومت نے ان کو اناؤنس کیا تھا کہ ہم آپ کو ماہانہ 5 کلو گندم دیا کریں گے جس سے ان کا گزر بسر ہوگا. آپ اندازہ کیجئے, یعنی ان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو گٹر کی پائپ لائن کے اندر بھی 40 زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو کوڑے کی ڈھیریوں کے اوپر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. کتنے ان میں لوگ ہیں کہ جو بغیر چھت کے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو جھونپڑیوں کے اندر رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو دن میں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. اور یہ جو ہے وہ پاکستان کو تانے دے رہے ہیں. پاکستان کا سب سے نیچے والے سطح کا جو مزدور ہے نا, 1800 روپے اس کی دہاڑی ہے اور رات کو 2000 روپے کا خرچہ کر کے سوتا ہے. پاکستانی جو غریب ہیں صبح کو نہاری اور جو ہے وہ لسی کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں. یعنی ہمارے تو وہ حالات ہی نہیں ہیں جو بیچارے انڈیا کے غریب لوگوں کے حالات ہیں. میرا خیال ہے کہ گورو آرین آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, پھر میرا خیال ہے کہ دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کا آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا. آپ نے سنا ہوگا مشن سندور. جی جی جی, نام تو انہوں نے بہت اچھا چن کے رکھا تھا, لیکن ہوا جو کچھ وہ سب اس کے اگینسٹ ہوا. ہاں بالکل, اس مشن کا نام مشن سندور ہی ہے, لیکن کیا کسی نے خوب لکھا تھا کہ آئے تو وہ سندور لگانے کے لیے تھے لیکن ان کو بیوہ ہو کے واپس جانا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس حالت بیوگی کے اوپر پوری دنیا کو ان کے ساتھ افسوس کرنا چاہیے. پچھلی بار جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھس کے ماریں گے تو وہ پاکستان میں گھسے آئے, اور پھر گھسے وہ تھے لیکن مارا ہم نے تھا. پھر ہم نے چائے بھی پلائی, اور ابھینندن نے اس کے اوپر کہا تھا کہ ٹی از دا فینٹاسٹک. اس بار یہ ہے کہ چونکہ اگلے گھر میں فوتگی بھی ہوئی ہے تو ہم نے چائے ہندوستان بھیجی, بلکہ اس کے ساتھ کھانا بھی بھیجا, پشاوری پلاؤ بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ان کو پیش کیا ہے. تو ابھی مجھے امید ہے کہ یعنی جتنے ان کے زخم ہیں ان کے لیے ٹکور کے لیے اتنا کافی ہے. اگر مزید چیخو پکار کریں گے تو مزید ٹکور کی جائے گی انشاءاللہ. ابھی آپ نے بات کی کہ وہ بار بار کہتے ہیں گھس کے ماریں گے, گھس کے ماریں گے. اس دفعہ وہ گھسے تو ہیں, آتے تو وہ ہر بار ہی ہیں. پچھلی بار نہیں گھسے تھے, اس بار بھی گھسے. اصل میں وہ آرٹسٹ لوگ ہیں, فلمیں بنانے میں وہ ماہر ہیں, اور فلموں میں وہ گھس کے مارنا یعنی یہ ان کے لیے بہرحال آسان ہے. ان دا ریئلٹی گھستے تو وہ ہیں لیکن مارتے ہم ہیں, اور ہندوستان میں ابھی ہم گھسے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم مار رہے ہیں. تو دس از دا ریئلٹی. گھس کے ماریں گے یہ ایک ڈائلاگ کی حد تک ایک یعنی کانوں کو خوشنما لگتا ہے, اور یہ ایک ڈائلاگ ہے, اور ڈائلاگ ان کے بڑے بولتے رہے ہیں. مثلا ان کے ایک چیف آف آرمی اسٹاف تھے بپن راوت, اس نے بھی کہا تھا کہ میں کشمیریوں کا DNA تبدیل کر دوں گا. اور پھر جب اس کا جہاز کشمیر کی پہاڑیوں میں گرا تھا نا, تو اس کے بعد اس کو DNA کر کے چیک کیا جا رہا تھا کہ بپن راوت کون ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں بعض اوقات اپنے گلے میں پڑ جاتے ہیں, اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے ڈائلاگس بولنے چاہیے. انڈیا ہمارا دشمن, وہ تو ہماری فوج کے خلاف بول رہا ہے اور بولے گا بھی, ان کا تو بولنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن کچھ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہماری پاک آرمی کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے نا وہ جواب کیوں نہیں دیا, یہ سب سیٹل ہے, یہ ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوں گی. میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یعنی انڈین میڈیا اس طرح کی اگر بات کرتا ہے, ان کا سوشل میڈیا اس طرح کی بات کرتا ہے, ان کی عوام اگر اس طرح کی بات کرتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں, اور ان کو یہ بات کرنا بنتا بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا ان کے سوشل میڈیا کے اوپر کیا چل رہا ہے, اور ان کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کیا چل رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو برطرف کر دیا گیا ہے.
پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ یعنی بختر بند گھر میں جو ہے وہ گھس گئے ہیں، اور مختلف وزراء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے، یعنی ان کو وہ یعنی جو ایک یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، میڈیا وارفیئر ہے، یہ تو وہ پوری طرح سے لڑ رہے ہیں، اور ہم انہی کو آگے جو ہے وہ پروموٹ بھی کر رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں، کمنٹس بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کو رپیٹ بھی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا ذرا ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ سلمان، یاد رکھیے گا کہ سرحدیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ سرحدیں ہوتی ہیں جو آپ کی ویلیوز، آپ کے اقدار، آپ کا دین آپ کو فراہم کرتا ہے، جس کی حفاظت علماء کرام کرتے ہیں۔ دوسری سرحد آپ کے وطن کی سرحد ہوتی ہے، جس کی حفاظت آپ کا نوجوان سپاہی کرتا ہے، آپ کی آرمی کرتی ہے، آپ کی فوج کرتی ہے۔ تو دشمن کیا کرتا ہے کہ دشمن مختلف جو وار کے ٹول ہوتے ہیں اس کے ذریعے عوام الناس کے ذہنوں میں خناس برتا ہے، وہ علماء کرام کے خلاف ہوتی ہیں، تو آپ کی دینی اقدار اور دینی سرحدیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ آپ کو آپ کی فوج کے خلاف کر دیتا ہے اور آپ کی فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، تو پھر آپ کے وطن کی سرحدیں کمزور ہوتی ہیں۔ تو وہ تو یہ چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں اپنی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، نہ علماء کرام کے ہم نے خلاف ہونا ہے، اور اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اختلافات ہیں، ہمارے سیاسی اختلافات بھی ہیں، نظریاتی اختلافات بھی ہیں، ہمارے مذہبی اختلافات بھی ہیں، لیکن وطن عزیز کی تاریخ میں ہے کہ جب بھی اس کے اوپر مشکل وقت آن پڑا ہے تو یہ محض دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، حنفی، شافی، مالکی نہیں، یہ نون لیگ، پیپل پارٹی، کاف لیگ اور مسلم لیگ نہیں، بلکہ یہ ایک قوم بن کے سامنے ابھرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت کوئی پارٹی، کوئی مذہب، کوئی فرقہ، بلکہ اس وقت ہم ایک قوم کی صورت میں کھڑے ہیں۔ ہمارے ایک مسیحی دوست ہیں AP جوشوا، اور دل خوش ہوا میرا، پہلے انہوں نے الحمدللہ جو ہے وہ کہا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اس طرح کی ان کی پوسٹیں آتی رہتی ہیں، تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ایک اپالوجسٹ ہیں، مناظرہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کی اکثر جو ہے وہ مٹبھیڑ ہوتی رہتی ہے، لیکن ہماری مسیحی برادری بھی جو ہے وہ اس بات کا اس کو بھی احساس ہے کہ یہ وقت آپس میں باہمی لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، اختلافات کا نہیں ہے، بلکہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑنا ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ تمام سیاسی پارٹیز، تمام جو پاکستان مذہبی فرقے ہیں اور تمام جو اختلافات رکھنے والے، یہاں تک کہ دیگر مذاہب کے لوگ، وہ الحمدللہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہیں، ایک پیج کے اوپر ہیں، اور ایک قوم کی صورت میں ہیں۔ اور الحمدللہ جب مختلف گروہ ایک قوم بنتے ہیں، ایک ملت بنتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ان کو گرانا، ان کو جھکانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، یہ کوہ گراں سر کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت ہم ایک قوم کی صورت میں ہیں، اور اگر کوئی اختلافات پھیلا رہا ہے، اگر کوئی اس طرح کی پراکسی وار کا شکار ہو رہا ہے، اگر وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو رہا ہے اور کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ سرحدیں کمزور ہوں گی تو ان سرحدوں کے بعد میرے اور آپ کے گھر کی باری آئے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ مزید یہ کہ چند دن سے آپ کے علم میں ہے جو سچویشن ہے، تو اگر اس سچویشن میں میں رات کو سو جاتا ہوں، میں جب فجر کے وقت اٹھتا ہوں تو میرے بچے سو رہے ہوتے ہیں، میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس لیے سو رہا تھا اور میرے بچے اس لیے آرام اور چین کی نیند سو رہے ہیں کہ میرے وطن کی سرحدوں کی حفاظت پہ میرا جوان فوجی کھڑا ہے بالکل۔ پاک آرمی کھڑی ہے، ایئر فورس ہماری فضاؤں کی حفاظت کر رہی ہے، اور پاک نیوی ہمارے سمندر کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں دشمن سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میرا پہلا دفاع مضبوط ہے، اور اگر میں اس کو مضبوط کرنے میں مزید کاوشیں کوششیں کروں گا تو مزید میں چین اور سکون کی نیند سو سکوں گا۔ اور اگر ہم نے خود ہی اپنی سرحدوں کے خلاف سازشیں کی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر جب میری اور آپ کی باری ہوگی۔ آپ نے میڈیا کی بات کی تو رات کو ہی میں انڈین ایک چینل کی خبریں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ جو بتا رہے تھے اس سے مجھے لگا کہ ہم لوگ لاہور کے اندر پیٹرول کہیں نہیں مل رہا، آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور میں اور آپ مر چکے ہیں اور قبروں کے اندر دفن ہے، ہم لوگ وہیں سے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان سارے کا سارا قبرستان میں منتقل۔ ہاں، وہ رات کو نا میڈیا پہ یہی دکھا رہے تھے کہ پاکستان بس اینڈ پہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ذرا اپنے ریسٹورنٹس کو بھی دکھانا چاہیے، یعنی ہماری عوام اس قدر بے خوف ہے
کہ وہ ساتھ میں خبریں بھی سن رہی ہیں, انجوائے بھی کر رہی ہیں, اور ہوٹل پہ جا کے نہاری کے ساتھ جو ہے وہ کھانا بھی کھا رہی ہیں. بالکل ایسے. اور یہ جو میانی صاحب ہے, یہ سارے یہ انڈین نے تو مارے ہیں, یعنی انڈین آرمی نے تو مارے ہیں. یہ جتنے ہمارے یہاں پہ قبرستان آباد ہیں, یہ سارے سرحدوں سے تو جنازے, کیا بے وقوفوں والی بات کر رہے ہیں ان کو. یعنی یہ سارے ایکٹرز ہیں, یہ سارے لکھاری ہیں, یہ سارے جو ہے نا وہ ڈرامے باز ہیں. اور سب سے بڑا ڈرامے باز انڈین میڈیا ہے کہ جو حقائق کو اپنی عوام تک جو ہے وہ یعنی بس ان کو کانوں کو خوش کر رہا ہے, ان کی نظروں کو خوش کر رہا ہے, لیکن پس پردہ حقیقت کیا ہے وہ ان کو اس سے جو ہے وہ واضح. تو میری خواہش ہے کہ کسی وقت میں رات کو نا لاہور کے مناظر دکھاؤں. رات کو میں جب پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے رکا نا, تو سب سے پہلے یعنی وہ جو ایک منظر کھینچا جا رہا ہے کہ پیٹرول پمپ پہ جو ہے وہ پیٹرول نہیں ہے, رش لگے ہوئے ہیں. میں گیا, اس نے کہا سر کیا حال ہیں, ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں. جب میں نے پیٹرول ڈلوا لیا تو اس نے کہا سر بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کی حفاظت فرمائے. اس کا مطلب پتہ کیا تھا کہ وہ ریلیکس ہے, اس کے پاس کوئی رش نہیں ہے. وگرنہ رش ہوتا تو کہتا سر جلدی کریں, چلے نکلے سر جلدی کریں, پیچھے سر گاڑیوں لائن. تو مجھے بڑا ریلیکس ہو کے میں نے بھی اس کو جو ہے وہ ٹپ دی. اس نے کہا سر تھینک یو ویری مچ سر, اگین تھینک یو ویری مچ. تو الحمدللہ ہمارے تو یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان حالات میں بالکل ذرا بھی خائف نہیں ہے, پریشان نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حالات میں ہماری حفاظت فرمائے, جنگوں کو نہ ہمارے اوپر مسلط کرے. لیکن اگر ہندوستان کو یہ پیغام ہے کہ اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن آج تو ہم اپنے پاکستانی لاہور کے ریسٹورنٹ میں جا کے چائے اور کھانا کھا رہے ہیں, تو اگر انہوں نے یہ حرکات و سکنات سے باز نہیں آئے تو انشاءاللہ عن قریب ہم دہلی کے ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھ کے اسی طرح پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہوں گے اور کھانا بھی کھا رہے ہوں گے انشاءاللہ. جیسا کہ انہوں نے ہماری آبادی کے اوپر اٹیک کیا, تو کل ادھر امرتسر میں بھی حملہ ہوا, تو وہ بھی آبادی ہے ساری. انڈیا کلیم کر رہا ہے جی یہ پاکستان نے شہری آبادی کے اوپر جو ہے نا. آپ انٹرنیشنل میڈیا اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ ماہرین جو ہیں وہ آپ کو ہندوستان پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کم سے کم انڈیا کو شہری آبادی کے اوپر اٹیک نہیں کرنے چاہیے تھے. ہندوستان نے اس ساری سچویشن کو لیول کرنے کے لیے جو ہے وہ خود ہی اپنے جو ہے وہ پنجاب کے علاقے میں اٹیک کیے. دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ چاہتے تھے کہ ساری سچویشن لیول ہو جائے کہ اگر ہم نے کیے ہیں تو پاکستان نے بھی شہری آبادی پہ کیے ہیں. پاکستان اتنا قائر, کمزور اور وہ ان پروفیشنل نہیں ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ہے وہ خالصتان کی تحریک جو ہے وہ پورے زوروں پر ہے, اور پنجاب کا جو سکھ ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور ان کی تحریکیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اینٹی اپنا انڈینز ہیں. تو وہ ہمارے اور سکھوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات و سکنات کر رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس پہ وضاحتی بیان بھی جاری کر دیا ہے. مزید یہ ہے کہ انہوں نے صرف یعنی یہیں پہ نہیں بلکہ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی انہوں نے کچھ میزائلز کو گرا کے, اور کیسے یعنی پیارے اور محبت کرنے والے وہ میزائل ہیں, اور یعنی اس میں کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہے اور اس میں کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ہے, کہ وہ جیسے گرے ہیں جہاں پر وہ گرے ہیں وہاں کی گاز تک نہیں جلی. یعنی آپ دیکھیے گندم کی کٹائی اور گندم کی ایک جگہ پر کٹائی ہوئی ہے, وہاں وہ کم سے کم اس کو وہ تھوڑا سا وہ سٹا وغیرہ خشک ہوتا ہے, تھوڑی سچویشن تو کریٹ کر لیتے. یار آپ لوگ تو ایکٹر لوگ ہو, آرٹسٹ لوگ ہو, سچویشن کریٹ کر لیتے, پینٹنگ کر لیتے, کوئی تھوڑی سی آگ لگا لیتے, کوئی راکھ بنا لیتے, تو چلیں یہ تھوڑا سا ماحول تو بناتے ہیں. میں بھی پڑھا لکھا مزائل ہو واللہ عالم. یار بات تو ہوئی تھی پانی بند کرنے پہ, پانی بھی انہوں نے بند کیا, چیخیں بھی ان کی نکل رہی ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا. اصل میں بالکل ان کا خیال تھا کہ وہ ہمارا پانی بند کر دیں گے. جو ایک ٹریٹی تھی اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی, اور اس خلاف ورزی کے جو ہے وہ پیش نظر جو دنیا میں ایک ان کا امیج خراب ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں ممالک کے درمیان یہ کوئی عام معاہدے نہیں ہوتے. اس کے اوپر دیگر ممالک آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں, آپ کی ریپوٹیشن دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ملک معاہدہ کرتا ہے تو کب تک لے کے چلتا ہے.
لہٰذا انہوں نے اس معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی. انڈس ریور ٹریٹی جو تھی اس کی انہوں نے مخالفت کی, خلاف ورزی کی. دوسرا, پانی بند بھی کر دیا. چیخیں ان کی اس لیے نکلی ہیں کہ ہم نے جو ایئر سپیس ہے وہ ان کی بند کر دی. اب ایئر سپیس بند ہونے کی وجہ سے جو ہندوستان کو ڈیلی بیسس پہ کروڑوں ڈالر کا جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے, تو چیخیں ان کی اس لیے نکلی ہیں. اب یہ ادھر ادھر بھی بھاگیں گے, مختلف اور بھی جنگ بھی چھیڑیں گے, پھر جنگ میں دیگر ممالک آئیں گے, وہ صلح صفائی کروائیں گے. اور سب سے بڑی جو ان کو آشیرواد تھی امریکہ کی, کل جو ہے وہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے بھی کہہ دیا کہ بھی ہم اس میں نہیں آئیں گے. ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ خطے میں کشیدگی پیدا نہ کرے اور سلامتی اور امن و امان والا راستہ اختیار کرے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں براہ راست انوالو نہیں ہو رہے. تو ظاہر ہے کہ اب ان کے پاس جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے, اب یہ اپنی فیس سیونگ چاہ رہے ہیں. مزید اس کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ جس قدر ہمارے چائنا کے ساتھ روابط ہیں, اس کے ساتھ ہماری بہت پرانی دوستی ہے, تو اس نے تو ہمارا انڈس ریور جو ٹریٹی ہے اس کو معطل کیا ہے, پانی بند کیا ہے. تو یقیناً جب یہ ہمارا پانی بند کرے گا تو پھر تبت کے راستے سے یعنی چائنا سے جو پانی آ رہا ہے, جب چائنا اس کو بند کرے گا تو پھر گنگا جمنا میں ان کو اپنے پاپ دھونے کے لیے پانی بھی میسر نہیں آئے گا. ان کو اس بات کا اندازہ ہے. لہٰذا اب یہ اپنی فیس سیونگ چاہ رہے ہیں. ان کو یہ ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا اٹیک کریں کہ جس کے بعد پاکستان ریٹیلیٹ نہ کرے, اس کی جوابی کارروائی نہ کرے, اور دنیا میں ہماری فیس سیونگ ہو اور ہم جو ہے وہ اپنا پلہ بھاری رکھیں, اپنا اپر ہینڈ رکھیں. تو یہ اس فیس سیونگ کے چکر میں ہے جو کہ انشاءاللہ پاک آرمی ان کو کسی صورت میں فراہم نہیں ہونے دے گی. انڈیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے, بہت آگے ہے, بالکل دنیا میں وہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے, اور معاشی لحاظ سے بھی وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور وہ دفاعی بجٹ بھی ان کا بہت ہیوی ہوتا ہے. پاکستان سے 7 گنا زیادہ اس کا دفاعی بجٹ ہے. ہاں, اس کے علاوہ ان کو اسرائیل کی سپورٹ ہے جو کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سائبر سیکیورٹی میں پوری دنیا میں وہ اس کا آسانی نہیں ہے. ہاں, ان سب کے باوجود بھی ان کے جو ڈرونز وغیرہ آتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کو گرایا گیا ہے. کیسے ممکن ہو سکا یہ سب کچھ؟ سچی بات ہے کہ اس سے پہلے پوری دنیا میں کبھی بھی اسرائیل ساختہ ڈرون کے اوپر اس طرح کا کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے, اس کو جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. تو حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہیں. آج جا کے آپ کو پتہ چلے گا, جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا پاکستان آرمی کے بجٹ کے اوپر, پاکستان فوج کے بجٹ کے اوپر جو تنقید کرتے ہیں, اب ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ آرام کی رات اگر نیند سو رہے ہیں تو وہ بجٹ اب کام آ رہا ہے. تو الحمدللہ یہ یعنی دنیا نے پہلی بار دیکھا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ یعنی ایک ایسا جو دنیا میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اس کا کوئی ثانی نہیں مانا جاتا, اور ان کے ڈرونز کو, اور یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ یہ کوئی یعنی وہ بارود گرانے والا محض نہیں ہوتا, یہ ایک خود کش جو ہے وہ ڈرون ہوتا ہے جو جہاں پر جاتا ہے مشن اپنا مکمل کرتا ہے اور خود بھی تباہ ہو جاتا ہے. اس کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ جو آپ کی ایئر ڈیفینس جو تنصیبات ہوتی ہیں یہ اس کا پتہ لگاتا ہے, جب ان کی لوکیشن دینا ہوتا ہے. جی, یہ اس کی لوکیشن جان کے یہ آگے انفارم کرتا ہے, اور ہائی لیول کا انٹیلیجنسیا اور ہائی لیول کی اس میں جو ہے وہ اے آئی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے. تو اس کا اصل کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمیں کس طرح کا جو پوسٹیں اور ویڈیوز ہیں وہ شیئر کرنی چاہیے یا کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس وقت اس سچویشن میں آپ کو دونوں اطراف کی صورتحال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. یعنی آپ انڈین میڈیا کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, اور آپ کو پاکستانی میڈیا بھی جو ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کی خاص کر جو مصدقہ خبریں ہیں جو DGI SPR یا ان کی ویب سائٹ یا ان کے چینلز کے تھرو جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہیں, تو ان کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. مزید اس میں پھر یہ ہے کہ جو صحیح حالات و واقعات ہیں آپ اس کا انالیسس کر کے پھر اس کو لائک اینڈ شیئر کیجئے. جو پاکستان آرمی کو, جو پاکستانی اداروں کو ڈی مورلائز کرنے والی چیزیں ہیں اس کو اگنور کیجئے, نظر انداز کیجئے اور آگے پھیلانے کا ذریعہ نہ بنیے. اور اس کے علاوہ آج کل چونکہ یہ میڈیا وار میں
پاکسی وار ہوتی ہیں، سوشل میڈیا وارز ہیں میں، تو یہ مختلف اب جو ہے نا وہ کیٹیگریز ہیں جنگوں کی. تو اس میں اب جو سائبر وار ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ کچھ لنکس بھی آتے ہیں، تو غیر تصدیق شدہ یا انجان لوگوں کی طرف سے آنے والے جو لنکس ہیں ان کو بھی بلا ضرورت اوپن نہ کیجیے، وہ بھی یعنی مسائل ہمارے لیے پیدا ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بننا چاہیے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو جو ہے وہ آگے پھیلا دینا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے آپ بات کو پہنچائیں، پھیلائیں، تو پھر اس کی تصدیق ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. مایوسی نہ پھیلائیں، فرقہ واریت نہ پھیلائیں، فوج کے اوپر تنقید کے حوالے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ وقت ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا ہے، ان کے ساتھ ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے لڑنے کا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ بارڈرز کے اوپر کون لڑ رہا ہے، فوجی لڑ کون پوزیشن لے کے کھڑا ہوا ہے، یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کون بات کر رہا ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ تنقید، فرقہ واریت اور ملک کے اندر جو ہے وہ دراڑ اور اپنی سرحدوں کو کمزور کرنے کے حوالے سے اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمارے آرمی چیف آصف منیر صاحب، حافظ آصف منیر صاحب، ان کے بیانات بہت کم آئے ہیں، لیکن جو آئے ہیں وہ بہت تگڑے ہیں. اصل میں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے جو جرنلز ہیں ان کی روایات میں سے ہیں. آپ کو یاد ہوگا فیبری 1973 سیم یہی سچویشن تھی. راجستھان کے بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ فوج ڈپلوائے کر دی گئی تھی، اور کیا ہی قریب تھا کہ پاکستان کے اوپر ہندوستان حملہ کر دیتا. اس دوران ٹیسٹ میچ بھی چل رہے تھے، اور صدر پاکستان محترم جناب ضیاء الحق صاحب بغیر ویزے کے ہندوستان پہنچے. راجیو گاندھی اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کو انفارم کیا گیا، انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. جو ہے وہ اپوزیشن نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے ایسے کیا تو پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوگی ہماری، آپ کو ملاقات کرنی چاہیے. بے دلی کی کیفیت میں وہ جب ملاقات کرتے ہیں تو پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا. اپنے سیکرٹری سے کہا کہ محترم میچ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو اسٹیڈیم لے جانے کا جو ہے وہ انتظام کر دیا جائے. تو جاتے ہوئے جب ہاتھ ملایا تو محترم جناب ضیاء الحق صاحب نے مضبوطی سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا کہ مسٹر راجیو، جنگ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس جنگ کے بعد دنیا چنگیز اور ہلاکو خان کی مثال نہیں دیں گے، بلکہ ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کی مثال دیا کریں گے. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگوں نے پاکستان پہ حملہ کیا اور آپ غالب بھی آ گئے، پاکستان اگر اس کرۂ ارض پر نہ بھی رہا، تو دنیا میں 50 سے زائد مسلمان ممالک ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا رہے گا. لیکن اگر پاکستان ہندوستان پہ غالب آ گیا اور صفحہ ہستی سے ہندوستان کو مٹا دیا، تو ہندوؤں کا کوئی نام لینے والا کرۂ ارض پر کوئی ملک نہیں ہوگا. بالکل ایسے. آپ نے اگر میرے پاکستان پہنچنے سے پہلے فوجوں کو واپس جانے کا نہ کہا، تو پاکستان جاتے ہی سب سے پہلے جو میرے منہ کے الفاظ ہوں گے وہ ہوں گے فائر. تو الحمدللہ ہمارے جرنلز کی تاریخ میں یہ بات ہے کہ یہ بولتے کم ہیں، کرتے زیادہ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے بالکل چیف آف آرمی اسٹاف بولتے کم ہیں، لیکن جتنا انہوں نے بولا ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی جو ہے وہ گونج سنائی دی جا رہی ہے. مزید یہ کہ ہندوستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے امرتسر کے اوپر حملہ کیا ہے. تو الحمدللہ DGI/SPR نے یہ کہا تھا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو دکھائی بھی دے گا اور سنائی بھی دے گا انشاءاللہ. جو صورتحال بنی ہوئی ہے، حالات کسی بھی وقت کسی بھی سائڈ پہ جا سکتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے باقاعدہ طور پر، تو پھر کون کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو عام انسان کو اپنانا چاہیے؟ بالکل. اس میں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر مسلط ہو جائے تو پھر بزدلوں کی طرح ڈرنا بھی نہیں چاہیے. جو لوگ گھروں میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذکر و اذکار کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو سرحدوں کی حفاظت فرما رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جو وطن ہم نے حاصل کیا تھا، اس وطن کی بقا کے لیے دعائیں کیجیے، اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کیجیے، اللہ کے حضور ذکر و اذکار کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات پہ جایا کرتے تھے تو
پیچھے گھروں میں جو خواتین، بوڑھے اور بچے ہوتے تھے وہ دعاؤں میں مشغول ہو جاتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے. اس کو ہمیں کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. حالات اگر خراب ہو جائیں تو اپنے گھروں میں 1 مہینے کا راشن ضرور سٹور کر لیجئے. اپنی فرسٹ ایڈ کو آپ ریڈی رکھیے. مزید اپنی گاڑیوں میں، موٹر سائیکلز میں جو ہے وہ ٹینکی فل کروا کے رکھیں. بعض کا سفر کرنا بھی یعنی ضروری ہو جاتا ہے ایسے حالات میں. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ حکومت کی طرف سے لائسنس شدہ ویپن ہے تو اس ویپن کو ایمونیشن کے ساتھ ریڈی رکھیے. اگر آپ کے پاس خنجر ہے، چاقو ہے، اس کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے گھروں میں ایک خاص پوزیشن کے اوپر رکھے کہ جہاں سے آپ ایزیلی اس کو کیری کر سکیں. اگر آپ کو لگے کہ دشمن ہمارے قریب آ رہا ہے اور ہمارے اوپر غالب آ رہا ہے تو گھروں میں جو بوٹلز ہوتی ہیں شیشے کی، اس کے اندر پیٹل کو فل کیجیے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کپڑا لگا کے رکھیے کہ بوقت ضرورت اس کو آگ لگا کے جہاں پہ بھی آپ اس کو پھینکیں گے وہ ایک بم کی جو ہے وہ یعنی کمی کو پورا کرتا ہے، اور وہ کوئی معمولی ہتھیار نہیں ہے. اسی طرح یعنی لمبی چھڑی کے اوپر نوکدار کوئی چیز لگا کے، خنجر یا چاقو لگا کے یا سوا لگا کے کم سے کم اس کو باریک ڈوری کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھامیے تاکہ کم سے کم 5-6 فٹ کی دوری پہ آپ دشمن کے جو ہے وہ اوپر حملہ کر سکیں. تو یہ ایسی یعنی آپ سمجھیے کہ بہت ایکسٹریم سچویشن میں یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے کام آتی ہیں. اپنا فرسٹ ایڈ میں نے عرض کی کہ اس کو تیار رکھیے. کسی وقت بھی کوئی چیز لگ سکتی ہے، گر سکتے ہیں، اور ایسی سچویشن میں گولی کا لگنا ایک معمولی بات ہوتی ہے. گرنیڈ سے چھت کا گرنا، دیوار کا گرنا ایک معمولی بات ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں یہ آپ انٹرنیٹ سے جب ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں کہ ہمیں احتیاطی تدابیر میں جو بنیادی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں. لیکن جو اس وقت کی سچویشن میں ہمیں بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. کھلی فضا میں، کھلی ہوا میں ہمیں نہیں، چھتوں کے اوپر جانے سے اجتناب کیجیے. آپ کو اگر کوئی غیر معمولی چیز نظر آتی ہے تو اپنی حفاظت کا سامان کیجیے. کوئی ڈیوائسز اگر آپ کو نظر آتی ہیں بلا ضرورت ہاتھ نہ لگائیے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. وقت کی ضرورت کے مطابق یہ باتیں بہت ضروری تھیں اور ان کو سن کر ان پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. مزید یہ کہ جو بھی ساتھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو مزید لوگوں تک شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.